स्टेज पर मौजूद मौलाना इलियास फलाही साहब, मशहूर सहाफ़ी शारिक नक्शबंदी साहब, वाइस प्रिंसिपल आरिफ पठान सर, वाइस प्रिंसिपल अब्बास सर, बाकी टीचर्स, स्कूल से आए हुए असातिज़ा और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं और आपका आज का पूरा दिन साइंसी मुतालात के अंदर, पूरे लेबोरेटरीज़ के अंदर आज गुजरेगा। यहाँ पर मैं एक दो बातें बताते चलूँ कि आपने दोनों गेस्ट के स्पीच से यह अंदाज़ा लगाया होगा कि ये दोनों को अपने कौम के ताल्लुक़ से कितनी तड़प यहाँ पर है, कितने समझो यहाँ पर जद्दोजहद वो लोग कर रहे हैं। मौलाना साहब जो है तो इलियास साहब कई तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, मरकज़ी तालीमी बोर्ड से भी उनका ताल्लुक़ यहाँ पर है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने शारिक नक्शबंदी साहब को इसलिए भी बुलाया है कि उनका जो अखबार है उसके तहत उन्होंने कुछ साल पहले आम खास मैदान के अंदर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बच्चों की रहनुमाई के लिए मुझे भी बुलाया था। तो मैंने तब देखा कि बच्चों के या स्टूडेंट्स के रहनुमाई के लिए वो किस तरीके से कोशा है। हम जब भी कोई वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उसे बड़ी इससे हिम्मत अफजाई वो करते हैं हमेशा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन दोनों में पाई जाती है, इसलिए हमारे आज खुसूसी गेस्ट कहेंगे। आज का दिन हमने इसलिए चुना है कि आज डॉक्टर साहब की बरसी है और 2 साल से ये जो हमारा साइंस एक्सप्लोरेशन चल रहा है, तो पिछले साल ये तजवीज़ आई थी कि इसे ज़कारिया साइंस एक्सप्लोरेशन नाम दिया जाए और इस हिसाब से हमने ज़कारिया साइंस एक्सप्लोरेशन इसको नाम दिया। इसके तहत आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ ग्रुप में बैचेस में तकसीम किया जाएगा और फिर आप अलग अलग लेबोरेटरीज़ के अंदर आज दिन भर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। जो चीज़ आपको वहाँ पर पूछना है आप पूछेंगे, वहाँ के टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, प्रोफेसर्स हजरात आपको जो है तो वहाँ पर बात बतलाएंगे। आपके साथ भी जो है तो जो लाइजनिंग करने वाले हैं वो भी प्रोफेसर है, चलते चलते उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और ये सभी डेडिकेटेड टीचर है जो आपको जो है तो हर चीज़ यहाँ पर बतलाएंगे। बच्चों के जहन में जो है तो अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए, जैसा कि अभी बतलाया गया है कि गौर फिक्र जो है ये करना लाजमी है। हमको मखलूक के अंदर, पूरे जो है तो कायनात के अंदर हमको गौर फिक्र करना है। आप देखेंगे कि अगर आपने कुछ साइंसी मैगजीन्स वगैरह पढ़ते होंगे तो उसके अंदर से पता चलेगा कि रिसेंट अभी जो कुछ तहकीकात हुई है उसमें ये भी पता चला है कि हाथी जो होते हैं एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। हाथी जो होते हैं एलिफेंट्स, वो एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं, पुकारते हैं। ये तहकीक हुई है साइंटिफिकली। अब वो कैसे पुकारते होंगे पता नहीं, एक आधा मोटा होगा तो उसे ए मोटू बोल के पुकारते या कैसा पुकारते पता नहीं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। डॉल्फिन के ऊपर स्टडी की गई है कि वो बात समझती है, बात करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर भी स्टडी हुई है। हमारे पास स्टूडेंट्स जो है, मैं स्टूडेंट लेवल पर बात कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने हमेशा जहन में अलग अलग सवालात रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हाथों को रंगने वाली जो हीना है, जो मेहंदी होती है, एक झाड़ के पत्ते होते हैं जो यहाँ पर ग्रीन रंग की यहाँ पर है, लेकिन जब हम हाथ को लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारे हाथ जो है तो लाल हो जाते हैं। हमें ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों? वो तो हरा है, हमारे हाथ हरे होना जानते, वहाँ लाल कैसे हो गए? या जब हम पान खाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है। बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या है वो, क्या वजह है वहाँ पर। जब हम किसी कागज़ को जलाते हैं तो जब वो कागज़ जलता है तो जलते वक्त एक तड़ 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 ऐसी आवाज़ भी आती है और वो कर्लिंग यानी ऐसा गोल होते चले जाता है। तो क्या वजह है कि जब वो जलते वक्त इस तरीके से होता है? कौन से बॉन्ड उसके अंदर से टूटते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं? ये तमाम चीज़ें हमको सोचना है, समझना है, तब जाके साइंस आगे बढ़ेगा। जो साइंस के टीचर बच्चों के साथ आए उनके लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बच्चों ने अगर इस तरीके के सवालात अगर पूछे हमें, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उनका वहाँ पर जवाब देना है
اور اگر سمجھو جواب نہیں آیا تو جیسا کہ بتلایا جاتا ہے اپنے پاس کہ تم جاننے والوں سے پوچھ لو، یعنی جو وہاں پر اس کا ایکسپرٹ ہوگا اس سے آپ وہ نالج حاصل کر کے اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہاں پر جو تو بتلائی جاتی ہیں۔ بہت سارے چیزیں ہم کو سوچنا ہے۔ اب بارش کا موسم ہے، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوگی، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا کچھ اس کے اندر عمل دخل ہے؟ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے تو یہاں پر خالص اس کے اندر جانا ہے۔ جو فروٹس ہوتے ہیں، نیمبو ایک اس میں سے ہو گیا، یا پھر مرچی ہو گئی، کھانے کی چیز ہو گئی، کیا یہ نیمبو اور مرچی دروازے پہ لٹکانے سے بلایات بھاگ جاتے ہیں؟ ہمیں سائنٹیفکلی سوچنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے تو یہ سب چیزیں شرک سے بچانے کی یہاں پر مانند ہوتی ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ حقیقی جو ریلیجن ہے، ٹرو ریلیجن جسے کہا جائے گا، وہ سائنس کے بہت قریب ہے، بلکہ سائنس کا دوسرا رخ جسے کہا جائے، حقیقی وہاں پر یہ رہے گا۔ آپ ایک سٹوری سنتے ہوگے کہ نیوٹن ہے، باغیچے کے اندر بیٹھا ہے، ایک سیب جو ہے تو سفرجند اس کے سر پر آ کر گرتا ہے اور ایک دم سے اس کا دماغ ہل جاتا ہے، اور وہ گریویٹیشنل یعنی قوت کشش کا جو ہے تو یہاں پر انکشاف کرتا ہے۔ کیا اس کے پہلے، اس نیوٹن کے پہلے کسی نے یہ دیکھا نہیں تھا کہ پھل اگر ٹوٹا تو نیچے ہی گرتا ہے؟ کیا نیوٹن یہ پہلا انسان تھا دنیا کے اندر کہ جو دنیا میں بسنے کے لیے آیا تھا؟ اس کے پہلے کوئی نہیں تھا تو اس کو یہ نظر آیا؟ نہیں، بلکہ نیوٹن وہ آدمی تھا جس نے سوچا کہ یہ پھل ٹوٹا تو نیچے کیوں گرا، یہ وہیں کیوں نہیں لٹکے ہوا رہا، یا اور کس طریقے سے یہاں پر نہیں ہو۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سوچا، سوچ کے میتھمیٹیکل اس کو جو تو فارمولیشن دیے اور اس کے اوپر سے قوت کشش کے بارے میں جو تو انکشاف کیا۔ تو مجھے یہاں پر یہ کہنا ہے، ہمیں بھی ایسی غور و فکر کرنا ہے۔ ہم کو ریلیجن ہمارا بتلاتا ہے، غور و فکر کرو کہ یہ ہے ہماری چیز، سمجھو کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ سوچ رہے اس کے اوپر، نہیں یہ تو ڈوبنے والا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، پھر دیکھ رہے کہ نہیں یہ بھی تو ڈوبتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو واقعات آتے ہیں، میں اشارتاً بول رہا ہوں، یہ ڈیٹیل جو تو آپ کو مل جائے گا اس کے سبھی سے۔ میں یہاں پر یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے غور و فکر کرنے کی جو تو ہم کو تلقین کی گئی ہے بار بار ہر جگہ پہ، اور یہی سائنس ایکسپلوریشن ہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہاں پر آپ لوگوں کو بلایا ہے کہ آپ لوگ جب لیبورٹریز میں رہیں گے، جب آپ دیکھیں گے الگ الگ ایکسپیریمنٹس، الگ الگ چیزیں دیکھیں گے، آپ کے ذہن میں جو چیز ابھرتی ہے آپ وہاں کے پروفیسر کو پوچھیے، وہ پروفیسر حتی الامکان کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی، اور آپ کو مطمئن کریں گے، اور آپ صحیح جو ہے تو ٹرو ریلیجن کے قریب اس کے نتیجے میں آتے چلے جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ جو مائنورٹی اسکولس ہے، جہاں پر جو ہے تو بہت سارے مطلب ہمارے لمیٹیشنس ہوتے ہیں، لیبورٹریز کے اندر ہم ایکسپیریمنٹس برابر بتلا نہیں سکتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے اندر جو چیزیں یہاں پر موجود ہے، یہ ان بچوں کو اسی اسٹیج کے اندر ملے تاکہ ان کے اندر سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ایک پیدا ہو جائے، اور وہ جو ہے تو اس طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، رکتا ہوں یہاں پر۔ خدا حافظ، تھینک یو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں اسٹیج پہ موجود استاد محترم ڈاکٹر مظہر صاحب، جنہیں درس قرآن سنتے سنتے بڑے ہوئے، محترم مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، عارف پٹھان صاحب، عباس صاحب جو میرے استاد رہ چکے، اور تمام مولانا آزاد کالج کی ٹیم، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آئیے، آج اورنگ آباد کے معمار جناب مرحوم ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کی برسی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کروٹ کروٹ حضرت کی مغفرت کرے۔ اور اس موقع سے جو مشن زکریا کے تحت مرحوم ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے جن مقاصد کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد ڈالی تھی، وہ مقصد یہی تھا کہ میری قوم کے بچے
تعلیم کے ہر میدان میں جو ہے تو اپنا نمایاں کردار ادا کرے، اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مولانا آزاد کالج کی تمام ٹیم، تمام ذمہ داران کوششیں کر رہے ہیں۔ آج سائنس ایکسپلوریشن کے ذریعے بھی آپ کو یہاں پر اسی لیے بلایا گیا کہ آپ زکریا صاحب نے جن مقصد کے تحت اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، آپ کو اس سے انٹروڈیوس کروایا جائے۔ اس میں سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کتنے بچے پہلی مرتبہ مولانا آزاد کالج آئے ہیں؟ تب آزاد کالج آئے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ آزاد کالج کی دیدار کر لیے، اور اب تھوڑی دیر بعد آپ ان لیبارٹریز میں جانے والے ہیں جنہیں جانے کے لیے ہمیں شاید گریجویشن تک کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ تو آپ 10th میں مولانا آزاد کالج آ چکے ہیں، جب اگلے سال انشاءاللہ یہاں آئیں گے تو کم سے کم آپ کا جو ڈر اور خوف تھا آزاد کالج کو لے کے وہ نہیں رہے گا۔ یہ بہت ایک روحانی کیمپس ہے، بہت محنتوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس کیمپس کو کھڑا کیا ہے، اور سائنس ایکسپلوریشن آج جو یہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے، تو آپ وہ بچے ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا اپنا اسکول اعتماد کرتا ہے، جن کے اوپر آپ کے پیرنٹس اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں کم و بیش 400 سے 500 اسٹوڈنٹ ہوگے، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ ہی کو کیوں یہاں پر بھیجا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ٹیچر، آپ کے پرنسپل، آپ کے ہم جماعت، آپ کے کلاس میٹس، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کچھ کریں گے۔ اور اس سائنس ایکسپلوریشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو پلیٹ فارم دیا جائے۔ سائنس ایکسپلوریشن جو یہاں پر مولانا آزاد کالج کی طرف سے رکھا گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ اتنی اہم ایک انیشیٹو ہے کہ اس انیشیٹو کو لینے کے لیے بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اداروں میں نے ابھی چائے پیتے پیتے مولانا سے کہا کہ 2 چیزوں کی بڑی کمی نظر آتی ہے، خاص طور سے مائنورٹیز کے اداروں میں۔ ایک، ہمارے پاس اسپورٹس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو دن اور رات صرف ہوم ورک کلاس اسی میں جو ہے تو مصروف رکھا جاتا ہے۔ دوسرے، میں سمجھتا ہوں شاید ہی اورنگ آباد کے کسی اسکول میں سائنس لیبارٹری ہوگی، کسی اسکول میں سائنس لیب نہیں ہے۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، میں وہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ اپنی عمر کے 10ویں کلاس میں رہتے ہوئے اورنگ آباد کے سب سے بڑے کالج کی بہترین لیبارٹریز میں آپ جانے والے ہیں۔ آپ اپنے اندر لیبارٹریز کو لے کر جو فیئر ہے اس کو نکالیے۔ سائنس کے میدان میں جو آپ بچوں کا سلیکشن ہوا ہے، آپ کے اسکولز کے ایڈمنسٹریشن نے آپ کو یہاں پر جو بھیجا ہے، اس کا صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ سائنس کے میدان میں کچھ کر سکتے ہیں۔ یہی درخواست ہے اس موقع سے، چونکہ مختصر 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے، ورنہ ہم سیاسی تقریریں 20 25 منٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے۔ سال بھر بعد آپ کو بہت پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، اپنی کالج لائف کو ختم مت ہونے دیجیے۔ ایک ویژن کے ساتھ، جیسے ہمارے بزرگ اس اورنگ آباد شہر کے موجد جنہوں نے اس کیمپس کی بنیاد ڈالی تھی، ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب، انہوں نے اسی لیے ڈالی تھی کہ آپ جیسے بچوں کو پلیٹ فارم دیا جائے۔ اور یہ جو ٹیم آج مولانا آزاد کالج کی اس مشن کو آگے لے جا رہی ہے، یہ مبارکباد کی مستحق ہے خاص طور سے ڈاکٹر مظہر صاحب کہ سر، جب سے آپ نے کالج کی کمان سنبھالی ہے، آپ ہمیشہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ کیسے طلبہ کو، چاہے اسٹوڈنٹ اسکول کے ہو چاہے آپ کے کالج کے ہو، ان کو کیسے آپ اپ گریڈ کرتے رہے۔ آپ آئے دن سیمینارز لیتے رہتے ہیں، فارن کے ایکسپرٹ یہاں پر آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ابھی سر بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، لکھنؤ کو ہم بہت ایک ترقی یافتہ، ایک ڈیولپ شہر مانتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں اور وہاں سے لوگ سکھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ مولانا آزاد کالج کا ایک آنر ہے، ایک ان کے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے یہاں کے اساتذہ اب لکھنؤ جائیں گے اور وہاں کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ رزلٹ اور یہ پروڈکشن اس لیب سے، اس مولانا آزاد کالج جو ایک لیب ہے، یہاں سے ہر فیلڈ میں جو ہے تو بچے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میں خود یہاں کا ایک طالب علم رہ چکا، میں نے یہاں سے ماسٹر آف جرنلزم کیا، اور آخر میں بس یہی بات کہوں گا کہ سائنس کے ایکسپرٹ بچے بیٹھے ہیں تو خدا کے لیے صرف BSc کر کے اپنے آپ کو محدود مت کیجیے۔ دنیا بھر میں بے شمار پروگرامز، بے شمار کورسز،
کئی سارے جدید ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کورسز آپ کے منتظر ہے. اپنی ویژن کو صرف BSc فارمیسی MBBS اور نیٹ میں مت کھپائیے خدا کے واسطے. جو اٹھ رہا ہے بس وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے, جو اٹھ رہا ہے وہ میری بات بری لگی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن کئی سارے کورسز ہیں. آپ اپنے ویژن کو, اپنی نظروں کو کھولیے کہ صرف میڈیکل MBBS کر لینا یہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے. صرف BSc کر کے ایک B.Ed کی ڈگری حاصل کر لینا یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر اللہ رب العزت نے سائنس جیسے میدان میں کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو یہاں بھیج کر آپ کے اساتذہ نے آپ کو دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ B.Ed اور MBBS سے بڑھ کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر بہت اسپارک ہے, بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر. اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے, اور سائنس کے میدان میں بہت سارے کورسز ہے, وہاں پر ان کورسز کی طرف اپنے جو گائیڈنس ہے, جو ٹیچرز ہیں ان سے رابطہ کیجئے, کوآرڈینیٹ کیجئے, بات کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلی تعلیم مولانا آزاد کالج میں ہی مکمل کریں. آپ کو اگر اپنے فیوچر کو اور بہتر بنائیے, میں سمجھتا ہوں اسٹیج پہ جتنے لوگ موجود ہیں, کہ سامنے جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں, ان میں سے ہر کسی نے ہجرت کی ہے تعلیم کے لیے, ہر کسی نے ہجرت کی ہے. جب تک آپ اپنا شہر نہیں چھوڑیں گے تعلیم کے لیے, تب تک آپ کا مستقبل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ برائٹ رہے گا. آپ کو چھوڑنا پڑے گا وقت, جب آپ کی ضرورت آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اورنگ آباد شہر میں وہ کورسز کی فیسلٹی نہ ہو, لیکن پونا, ممبئی, دلی, ہر طرف بے شمار کورسز ہے جو آپ کے منتظر ہے, اورنگ آباد کی اس ٹیلنٹ کے منتظر ہے. یہ ایسی نسلیں ہماری انشاءاللہ آگے چل کے جو خود کا نام, خود کے خاندان کا, خود کی قوم کا اور اس دیش کا نام انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کے روشن کریں گے. ہمیں آپ سے یہی امید ہے. تو بیسٹ آف لک فار یور نیکسٹ SSC ایگزام, بیسٹ آف لک فار یور سائنس ایکسپلوریشن پرفارمنس. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک بہترین شہری اور ایک بہترین مسلمان بن کے ایک مثال قائم کریں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام اس تعلیمی کارواں کے سالار محترم جناب مظہر فاروق صاحب, ہمارے ریاست مہاراشٹر کے دانشور صحافی جناب شارق نقشبندی صاحب, چیف ایڈیٹر ایشیا ایکسپریس, مولانا آزاد کالج کے قابل اساتذہ کرام, پروفیسرز اور مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں معزز اساتذہ کرام, بھائیوں بہنوں, اور اس ملت کا, اس ملک کا روشن مستقبل, ہماری امیدیں, ہماری آرزوئیں, ہمارے طلبہ و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سائنسی اجلاس میں, کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا, جو محسن ریاست مہاراشٹر, محسن ملت محترم رفیق زکریا صاحب مرحوم کی برسی کے موقع پر منعقد کی گئی. بنیادی طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ محترم رفیق زکریا مرحوم نے تعلیم کے میدانوں میں ملت پر جو احسان عظیم کیا ہے, ریاست مہاراشٹر میں جو علم کے چراغ روشن کیے اور امت کی نئی نسلوں میں جو اعتماد بحال کیا, اس کا احسان ہم کبھی اتار نہیں سکیں گے. ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ذہین, باکردار انسان کہ جن کی سرگرمیوں اور جن کی خدمات کا احاطہ کرنا مشکل ہے, اور کوئی اتنا باصلاحیت آدمی وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ملت کی نئی نسلوں کو فوکس کرنے میں اپنے آپ کو لگا دے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا کام ہے. میں بس ان کے اعزاز اور ان کے اکرام میں یہ شعر پیش کرتا ہوں
کہ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، اور نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ اس موقع پر اگرچہ کہ آج محترم رفیق زکریا مرحوم جنہوں نے عالمی سطح پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے دفاع میں جو کتاب لکھی اور شیطان رشدی کو جو جواب لکھا، اور اس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ان کی جو پذیرائی ہوئی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اورنگ آباد کا فخر جو اس کا سر بلند ہوا، تو بہت بڑا کام تھا جو پوری ملت کی طرف سے فرض کفایہ انہوں نے ادا کیا۔ تو اگرچہ کہ آج مرحوم اس زمین میں جا چکے ہیں اور اپنی یادیں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، لیکن 19 برسوں کے بعد بھی ان کا یہ تعلیمی چمن، یہ گلستان اپنی خوشبو سے ملت کو مہکا رہا ہے۔ مجھے جب اس کیمپس میں جب آتا ہوں تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کا ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، یہاں کے جو ہے لیڈر، پرنسپل، ان تمام لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ صرف اپنا ادارہ نہیں، پوری امت کی تعلیمی ڈیولپمنٹ کی فکر ان کے سر پہ چھائی رہتی۔ طلبہ کی تربیت، چونکہ میرے بچوں نے یہاں سے پڑھا ہے، تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا تھا آج سے چند برس پہلے جب میرے بچے یہاں کے شہر کے بہترین کوچنگ کلاسز میں تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے کبھی کبھی کالج بھی اٹینڈ کرو۔ تو ہمارے چھوٹے بیٹے نے کوچنگ کلاسز چھوڑ کر بڑی فیس بھر کے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہاں پر ریگولر کلاسز جوائن کی۔ انہوں نے کہا کہ بابا وہاں سے اچھی پڑھائی تو یہاں ہو رہی۔ تو اس وقت مجھ کو محسوس ہوا کہ کیمپس کو ایجوکیشنل اورینٹیشن دینے کے لیے یکسوئی اور سنجیدگی یہاں پائی گئی، اور ابھی تک یہ جو کام ہے، یہ کام ایسا ہے کہ جو بنیادی طور پر ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک درد ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ بھی اس عظیم تعلیمی مرکز سے جڑے جو اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور وہ تجربات کو دیکھیں، سائنس کے میدانوں میں آگے بڑھیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اب اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت پیش کی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں 2 3 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، قرآن مجید یہ علوم کی سرپرست کتاب ہے۔ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، مورخین یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا نے سائنسی میدان کے تجربات شروع کیے، اور سائنسی میدانوں میں تجربات کی بنیاد قرآن نے رکھی ہے، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ کائنات تمہاری خدا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ کائنات علوم کے خزانوں سے معمور ہے، بھری ہوئی ہیں، اور تمہیں مشاہدات کے ذریعے، تجربات کے ذریعے اس کائنات کے خزانوں سے علم و حکمت کے موتی حاصل کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے قرآن نے انسانوں کے سامنے رکھا۔ قرآن نے کہا کہ نکلتا ہوا سورج تمہارا خدا نہیں ہے، بلکہ یہ سورج تمہارا خادم ہے۔ اللہ نے تمہارے پاس وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جس کے ذریعے تم سورج کو مسخر کر سکتے ہو، چاند کو مسخر کر سکتے ہو۔ تو اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ابھی میں صرف ایک تھیسس کو پڑھ رہا تھا کہ قرآن اور ماحولیات کے عنوان سے، تو قرآن مجید کی 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 25 صورتیں ایسی ہیں کہ جو ماحولیات کے نام سے ایڈریس کی گئی ہیں، کہ جس میں ماحولیات جو ہے نا، اس کو انسان کو ماحول سے جوڑا گیا ہے۔ اب آئیے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ذہن کو 2 میدانوں کے لیے یکسو کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان جو آتش دوزخ سے بچائے جائیں گے اور جو زمین پر اپنے مقاصد کی تکمیل کریں گے، وہ 2 خوبیاں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پیارے بچوں، دیکھیے اس آیت پہ غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی یہ جو تخلیق ہیں، اس تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں علم ہے جو دماغ والے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ کائنات کے اندر بے شمار خدا کی نشانیاں پائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا بات کہی گئی؟ ان کی 2 صفات بیان کی گئی۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ سب سے پہلی جو اولو الالباب یعنی ذہین لوگوں کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات اللہ کی معرفت اور اللہ کی یاد دلاتی ہے. یہ کائنات انسان کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں یہ کائنات انسان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات بھی خدا کی غلام ہے، خدا کی عبادت گزار ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک بندے مومن کے اندر عارفانہ نظر پیدا کرتی ہے، اس کے اندر خدا کی پہچان اور معرفت پیدا کرتی ہے. یہ ایک پہلی بات ہے. لیکن دوسری بات کیا ہے؟ والذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور مومنین معرفت الہی کے بعد مسجدوں میں بیٹھ نہیں جاتے، خانقاہوں میں نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ مومنین میدان حیات میں جاتے ہیں، زندگی کے میدانوں میں، اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تذکر کے بعد تفکر کرتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے پیارے بچوں. اگر آپ ذکر میں مشغول ہیں لیکن اگر آپ فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، آپ چیزوں پر فوکس نہیں ہوتے. تفکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ چیزوں کی ساخت کو، چیزوں کی حقیقت کو جانیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے سائنسی اصول دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں یہ تفکرات کا نتیجہ ہے. دنیا کے اندر تخلیق کا کام، کریشن کا کام وہ لوگ کبھی انجام نہیں دے سکتے جن کا ذہن تفکیری ذہن نہ ہو، جن کے پاس تفکر نہ پایا جاتا ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے، ہمارے جو مدارس کے ہمارے انسٹیٹیوشن عام طور پر جو چل رہے ہیں وہ لوگوں کو سوچنے کا عادی نہیں بنا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ سوچنے کا عادی بنائیے. آپ دیکھتے ہیں کہ پنڈت نہرو نے اپنی کتاب لکھی ہے ڈسکوری آف انڈیا. تو ڈسکوری آف انڈیا میں انہوں نے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہی تھی کہ اوپن یور مائنڈ، اوپن یور آئیز، اپنے ذہنوں کو کھولو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور کائنات میں دیکھو. یہ کائنات تم سے کچھ کہتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت آدم جب زمین پر اتارے گئے تو زمین نے آدم کے استقبال میں جو کلمات کہے، وہ کلمات اگرچہ کہ شاعر کا احساس ہے، وہ کیا تھے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں، تعمیر خودی کا اثر آہ رسا دیکھ. آپ دیکھیے یہ چیز ہے. تو قرآن نے کہا تفکر کرو، سوچو. اب اس پر بہت ساری آیتیں ہیں. اس پر قرآن مجید میں عقل سلیم اور قلب سلیم، دو باتیں میرے بچے ذہن میں رکھیں. عقل سلیم یعنی اپنی عقل کو صحیح سمت میں سوچنے کا عادی بنائیں. قلب سلیم اپنے دل میں اچھے خیالات، اچھے افکار، اچھے تخیلات کو اپنے دل میں جگہ دیں. جو اللہ یہ چاہتا ہے کہ عقل سلیم اور قلب سلیم کے ساتھ امت مسلمہ عالم انسانی میں خدا کی خلافت اور جانشینی کا حق ادا کرے. Thank you, sir.
शेयर कर सकते हैं आराम से देखकर किसी भी ऑपरेटर्स को आप बात नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ इस मॉडल से यहाँ पर जो चीज़ें आप अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की बरसी के मौके पर मौलाना आज़ाद कॉलेज की जानिब से 10th के स्टूडेंट्स के लिए हमने साइंस एक्सप्लोरेशन रखा है। इस साइंस एक्सप्लोरेशन के अंदर शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के तकरीबन 30 स्कूल से जो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए। हर स्कूल से 5 से 6 स्टूडेंट्स यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के आए हैं। इन 10th स्टैंडर्ड के स्कूल्स को हम मुख्तलिफ 6 लेबॉरेटरीज़ के अंदर आज दिन भर जो है तो वो मुशाहिदात करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे या उनको डेमो बतलाया जाएगा। और इसका मेन मकसद ये है कि स्टूडेंट्स में साइंस के बारे में रुझानात बढ़े, उनके जो है तो दिलचस्पी पैदा हो और उनके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है जो नेचर के बारे में, उसको किस तरीके से उभारा जा सके, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, उसके साथ साथ यहाँ पर हमने हिस्ट्री का भी इसके अंदर हिस्सा लिया है, जियोलॉजी भी हमारे इसके अंदर जो तो हिस्सा ले रही है, साइकोलॉजी भी है। तो इन तमाम लेबॉरेटरीज़ के बच्चे जो है तो जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखेंगे और ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे यहाँ पर। तो ये एक सुनहरा मौका हमने जो है तो मुहैया किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ आज हमने इस प्रोग्राम के इनाग्रेशन के लिए शहर के मारूफ सहाफ़ी शारिक नक्शबंदी साहब और मौलाना इलियास फलाही साहब को बुलाया था। इनके हाथों इसका इफ्तिताह हुआ और डॉक्टर साहब के इस बरसी के मौके पर हमने शजरकारी भी की और चंद जो है तो यहाँ पर प्लांटेशन का जो तो यहाँ किया है। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।